अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले अहम खबरें आपके सामने रखूं। इमरान खान साहब से जुड़ी मुलाकातों का सिलसिला और सज़ाओं के मुतल्लिक मौक़िफ़ भी आ गया। शेर अफजल की भी कोशिश थी और आज के वीलॉग में दो बड़ी अहम पॉइंट। एक, तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बहुत बड़ी वारदात, ये आपने ज़रूर हाईलाइट करनी है तहरीक इंसाफ तक। और दूसरा, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर पर अमरीका में है इस वक्त, वो जेली मैंडेट के बारे में किस तरह अमेरिकन सेनेटर्स को मिला के एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। इस मामले को जो 22 लाख अमेरिकन हैं वो ज़रूर समझें। तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों की जो मुलाकातें मंजर आम पर आई नून लीग के लोगों के साथ, उसकी तफसीलात में इमरान खान का इस पर क्या मौक़िफ़ है, मैं आपको इंतहाई क्रेडिबल सोर्स से ये बात बता रहा हूँ, पूरे दावे के साथ और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, कि इमरान खान इन लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं। चोरी का मैंडेट छीन कर जो बनाई गई हुकूमत, उसके मुआशी झटकों का सिलसिला भी शुरू हो गया और इनके आने से क्या क्या नुकसानात शुरू हो गए वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले अमेरिका में जो पाकिस्तानी हैं और वहाँ पे जो लॉ मेकर हैं, सेनेटर्स हैं, उनकी काविश और पाकिस्तानियों की ड्यूटी शुरू होने वाली है। ये फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, जिनका साथ जस्ट फॉरेन पॉलिसी एक जर्नलिस्ट रायन ग्रिम, आपने अक्सर मैथ्यू मिलर की अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की जो ब्रीफिंग्स उसमें देखे होंगे, सवालात पूछते हैं पाकिस्तान से मुतल्लिक। इन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और ये इनिशिएटिव जो है, ये पाकिस्तान का जो चोरी किया गया इलेक्शन मैंडेट चोरी हुआ, अवाम के हकूक़ पर डाका मारा, इस पर अमरीकी नुमाइंदगान से मुलाकातों का, लॉबिंग का एक बड़ा सिलसिला शुरू हुआ। और इसमें बड़े अहम पॉइंट हैं। देखें, अमरीकी सेनेटर्स की पहले ट्वीट्स धांधली ज़्यादा इलेक्शन पर आपके सामने आए। मैरीलैंड के सेनेटर क्रिस मैन, उसने बाकायदा तौर पर 8 फरवरी को धांधली वाले इलेक्शन में पाकिस्तानी सफीर को ख़त भी सामने आया। फिर मैरीलैंड से एक सेनेटर हैं जेर कार्डन, उनकी वाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जॉन कर्बी हैं, लॉ मेकर डीना नॉट्स हैं, ब्रैड शेरमन हैं, सेनेटर इल्हान उमर है, रशीदा तालिब हैं, आर ओ खन्ना है, मिशिगन के जॉन कैनियर भी शामिल हैं। ये सारे 26 के करीब सेनेटर जो अब मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं और इनका मुतालबा जो है वो अमरीकी हुकूमत से, ये जो इलेक्शन है, गैर जमहूरी इलेक्शन, फ्रॉड के इलेक्शन, धांधली के इलेक्शन, इसकी मुकम्मल तफ्तीश जब तक न करें, हुकूमत को तस्लीम ना करें। अब इंटरनेशनल और लोकल ऑब्जर्वर्स की, इंटरनेशनल मीडिया की, इन तमाम की रिपोर्ट्स को देख के उन्होंने ये फैसला किया। इसमें कोई पाकिस्तानी मीडिया या कोई जमात का किरदार नहीं, इसमें बाइडन की पार्टी के और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के दोनों इतराफ़ के लोग हैं वो शामिल है। और ये धांधली ज़्यादा हुकूमत अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने हलकों में अमरीकी नुमाइंदगान पर जोर डालेंगे कि वो इन इलेक्शंस को तस्लीम ना करें, इस हुकूमत को जो गैर कानूनी होगी इसे तस्लीम ना करें। देखिए, आम हालात में ये मामला दबा लिया जाता है और लोग कहते हैं इसकी इतनी वैल्यू नहीं। लेकिन अब चूँकि अमरीका के इलेक्शंस हैं, ये जो लोग, इनकी अपनी नशिस्तें भी ख़तरे में पड़ सकती हैं। और यहाँ पर आप बड़ा अहम नुकता याद रखें, अमरीका में पाकिस्तानियों की तादाद तो लगभग कोई 22 लाख से ज़्यादा है, लेकिन जो 40 लाख तक भी कुछ ऐसे फिगर्स हैं जो कन्फर्म हैं, अनकन्फर्म है। इमरान खान का लेकिन जो फ़लस्तीन पे मौक़िफ़ है, जो मगरब में रहने वाले तारकीन वतन है, जिसमें फ़लस्तीन, इराक, यमन, लिबिया, अफ़गानिस्तान, दुनिया भर से मुसलमान, ईरान तक मौजूद हैं, ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि इमरान खान आलम इस्लाम के लिए कितना ज़रूरी है। तो ये वोट बैंक पाकिस्तानियों का नहीं है, सिर्फ ये मुसलमानों का वोट बैंक है। और अब जो मुहिम शुरू की जा रही है इसमें इन लोगों को शामिल करना, ख़ासकर तुर्की से भी, क्योंकि ये आलम इस्लाम की आवाज़ को खामोश करने की, इसराइल के तनाज़े को लेकर अगर आप देखें तो अरब दुनिया में, जो ख़ास तौर पर अमेरिका या मगरब में है, उनके अंदर बहुत बड़ी तशवीश है। सबसे बड़े मुजाहरे इन लोगों के थे। तो अब बाइडन हुकूमत का मौक़िफ़ तो आप सुन चुके हैं। जिन्होंने बेलारूस में इलेक्शन हुए उस पर एतराज़ है, वेनेजुएला में हुए उन्हें बड़ा एतराज़ है, लेकिन पाकिस्तान में जहाँ धांधली 500% ज़्यादा इन ममालिक से हुई और सहूलतकार पाकिस्तान की आवाम को काबू नहीं कर सके, तो अब अमरीका जो जमहूरियत का चैम्पियन है, जिन्होंने कभी अपनी हुकूमत पर इल्ज़ाम नहीं आने दिया कि इन्होंने वेनेजुएला और बेलारूस और इनकी गैर कानूनी हुकूमतें मान ली, वो अफगानिस्तान को आज तक नहीं मान रहे, तो पाकिस्तान के इंतखाबात को तस्लीम करने से ये जो सेनेटर्स हैं, इनका सियासी कैरियर भी ख़त्म हो जाए अगर ये पाकिस्तानी के साथ ना खड़े हुए। तो ये जो सियासी नुमाइंदगान है, रिपब्लिकन्स हैं, डेमोक्रेट्स हैं, दोनों जमातों के, इसमें मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, तो ये सब वो लोग हैं जो अमेरिका के जमहूरी चैम्पियन होने का एजाज़ अपने साथ हमेशा शामिल करते हैं। जमहूरियत पर जहाँ कदम लगे ये बोलते हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं, ये फ़लस्तीन के तनाज़े पर बड़ा खुल के बोले, लोगों की बड़ी बुलंद आवाज़ है। और कौमी सलामती में देखें, ये सबसे पहले अमेरिका की कौमी सलामती को तो रखते हैं मलूज़ खातिर, लेकिन जमहूरियत, आज़ादी, इज़हार राय और अवाम की हुकूमत, अमेरिका, मगरब, कनाडा, ये तमाम, मैं इनकी पॉलिसीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं इनफरादी सतह पर लोगों के ज़मीर की बात कर रहा हूँ। और यही बात इमरान खान बार बार करते रहे, तहरीक इंसाफ करती रही कि ये अमेरिका से मदद नहीं मांग रही, अमेरिका को अब दुनिया के मंशूर पर चलने की बात करते हैं। अब जो अमेरिकी मीडिया आवाज़ें उठा रहा है, ये भी उसी नज़रिए का तसलसल है। जो जस्ट फर्स्ट ग्लोबल और फॉरेन पॉलिसी, ये दो इदारे जो हैं, इसमें रायन ग्रिम और फर्स्ट ग्लोबल के डॉक्टर उस्मान हैं, इनसे मैं इंशाल्लाह इंटरव्यू करूँगा आज या कल, आप देखिएगा। इन लोगों ने मिलकर एक लेटर जारी किया
جو میری امید ہے کہ امریکہ میں جو موجود پاکستانی اسے ضرور دیکھیں اور اسے برائے مہربانی شیئر ضرور کریں. اسے باقاعدہ طور پر امریکیوں کو اپنے حلقے میں جو ان کے موجود نمائندگان ہیں ان سے رابطہ کرنے کے لیے ایک پورا سسٹم بنایا کہ ایک ویب سائٹ ہے actionnetwork.org کے نام سے. یہ اسکرین پر بھی شاید نام یہاں چل رہا ہوگا. اس میں جو آپ اپنا نام، پتہ، ای میل ایڈریس لکھ کے یہاں باقاعدہ طور پر اس مہم کا حصہ بن سکتے ہیں. یہ مہم چلانے والے، لیڈ کرنے والے 2 سینیٹرز ہیں، ایک کریگ کارکس جو ٹیکساس کے سینیٹر، ایک پینسلوینیا سے سوزن وائلڈ. اب یہ وہ لوگ ہیں جو امریکہ کی، آپ کو پتہ ہے ایک سابق افسر بھی اس سے پہلے جو ملاقات ہوئی ورجینیا کی سینیٹر ہیں ایبل اسپینبرگر، سلامتی کی کمیٹیوں کو بھی دیکھتی ہیں، اور جسٹ فارن پالیسی کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ایرک سپرلنگ وہ بھی اس کے ساتھ موجود ہیں. اب امریکہ میں جو پاکستانی ہیں ان کا کام یہ ہے کہ 22 لاکھ لوگ اگر اپنے حلقوں میں ان نمائندگان سے رابطہ کریں، اپنے عرب دوستوں کے ذریعے کمپین چلائیں، دباؤ بڑھائیں، تو یقین کریں بائیڈن حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوگی. کہ میں کہہ چکا ہوں یہ الیکشن کا سال ہے، اور یہی کام برطانیہ میں بھی ہونا چاہیے، وہاں بھی الیکشن، اور کینیڈا میں بھی، آسٹریلیا میں، دنیا کے تمام مغربی ممالک کو آن بورڈ لینا چاہیے. دیکھیں جس طرح عمران خان نے احتجاج کے لیے جماعت اسلامی، GDA، فضل الرحمان، ان سب کو دعوت دی، کیونکہ بات انسانی حقوق، آزادی، اظہار رائے، جمہوریت کی، اور جمہوریت سب کے لیے، اور سب سے بڑھ کر ووٹ کے تقدس کی. اب ان لوگوں کی واردات میں آپ کو بتاؤں تو یہ دیکھیں، ورنہ کریں گے کیا 2/3 حکومت بنا کے سیٹوں کی بندر بانٹ میں 15 20 نشستیں زیادہ کر کے، جو سنی اتحاد کی 26 نشستیں دینی تھی آج اس پہ انہوں نے 4 سوال اٹھا دیے. یہ ان کی نشستیں نہیں دیں گے انہیں، کئی حلقوں میں دوبارہ گنتی کروا کے، تاکہ جو لوگ اسمبلی میں آواز اٹھائیں، بولیں، ان کی سیٹ چھین لیں. مقصد ان کا 2/3 اکثریت کروا کے قاضی فائز صاحب کو ایکسٹینشن دلوائیں. ابھی دیکھیں لودھرا سے ایک سیٹ انہوں نے جو گنتی کروا کے چھینی، جبکہ شہربانوں کی ملتان میں 16,000 ووٹ مسترد ہوئے، اس پر یہ بات کرنے کو تیار نہیں. الیکشن کمیشن نے تمام یہ جو معاملات ہیں ٹریبیونل کو اسی لیے بھیجا کہ ان کے 5 10 سال فیصلے ہی نہ ہوں. اب یہ لوگ آرام سے تاکہ حکومت کریں، ان کی کوشش ہے کہ 2/3 اکثریت بنائیں اور اپنی منمانی کریں، پاکستان کو اندھیروں میں ڈالیں. اس کے لیے کرو MQM کو بھی سائڈ سے کر دیا جائے، حکومت سے نکال دیا جائے، اپنی حکومت مضبوط، صرف 2 خاندانوں کی جن کی پاکستان پہ ہمیشہ حکمرانی رہی، تو ان کی حکومت بن جائے. اگر آپ خاموش ہو گئے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے تو پھر معاملہ خراب. دیکھیں یہ کوئی ویلفیئر ٹرسٹ تو ہے نہیں، یہ سیاست ہے، یہ آپ پر رحم نہیں کریں گے. ابھی ٹیکسلا میں آپ دیکھ لیں، خاتون کو دن دہاڑے پولیس نے مارا، بیٹا آپ کے سامنے ویڈیوز آئیں، اس کی FIR بھی اسی کے اوپر کاٹ دی. تو عمران خان کے کیسز کو بھی چھوڑیں گے نہیں، عدالت فیصلہ دے رہی ہے، لیکن خان کہہ رہا ہے میں صدارتی معافی کبھی نہیں مانگوں گا. اور جو وکلا اور سیاسی رہنما بھی اسد کیسر عمر جی کو نہیں ملنے دیا گیا. جمعرات کو پوری امید ہے انشاءاللہ عمران خان کے کیسز جو ہے قانونی بنیادوں پر رہا ہوں گے، لیکن ٹریک ریکارڈ اگر آپ ان کا دیکھیں تو آپ ان سے امید نہ کریں اس طرح کی. یہ آخری لمحات میں فیصلے بدلتے بھی ہیں، اور جب تک قاضی صاحب موجود ہیں عدالتوں سے تو کسی صورت میں کوئی امید نہیں ہونی چاہیے. عمران خان کو بچوں سے بات کرنے کی درخواست عدالت منظور کر رہی ہے، دانتوں کا چیک اپ کرنے کے لیے اتوار کو ڈینٹسٹ کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن جو ملنے جائے اسے ملنے نہیں دیتے. یہ چھوٹی موٹی گولیاں دیتے ہیں. یہ صرف آج ہی انہوں نے دیکھے 190 ملین پاؤنڈ کے ریفرنس میں خان پر اور بشرا بی بی پر فرد جرم بھی عائد کر دی. اب عدالت نے 6 مارچ میں اس میں سرکاری گواہان کو بلا لیا ہے، اور جس طرح یہ ٹرائل چلایا جائے گا وہ بھی آپ کو پتہ ہے. حالانکہ سارا کیس سادہ سا کیس، پیسے ملک ریاض نے حسین نواز کی 1 ہائیڈ پارک کی پراپرٹی خرید و فروخت کے سلسلے میں 190 ملین پاؤنڈ برٹش ادارے سے سیٹلمنٹ کے ذریعے جو نہیں ملنے تھے، خان نے وہ پاکستان میں منگوائے اور سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں منگوائے تاکہ یہ خان پر کوئی الزام نہ لگائیں. اس کے باوجود کیس، اور کیس کیا جی، وزارت عظمیٰ کا خان نے استعمال کیا. یہ پیسے سپریم کورٹ کے دیے، وزارت اس میں عظمیٰ کہاں سے آ گئی؟ ملک ریاض کا 460 ارب کا کیس تو سپریم کورٹ کے ساتھ چل رہا ہے. اب ملک ریاض اور سپریم کورٹ کا معاملہ ہے، اس میں عمران خان اور ملک ریاض کا معاملہ تو نہیں تھا. عمران خان نے اس کیس میں دیکھے نظر انداز ہو ہی نہیں سکتے تھے. یہ برطانوی عدالت کا پورا فیصلہ موجود ہے. ایک ٹرسٹ اکاؤنٹ کو جسے خان اور اس کے خاندان کو کوئی فائدہ ہی نہیں، خیراتی ادارے سے، جیسے شوکت خانہ میں. اب یہ ملک ریاض پر دباؤ ڈالنے کے لیے دیکھیں بیریا ٹاؤن کے 762 ملین پاؤنڈ کا جرمانہ انہوں نے لگا کے پورے لاہور کی بجلی بند کر دی. لاہور آپ کو پتہ ہے اس وقت جنرل رانی کے قبضے میں ہے، اور یہ صرف اس لیے کہ ملک ریاض پر دباؤ ڈالیں کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن کے خان کے سامنے آئے. اور یہ سیاسی انتقام کا آخری کیس ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. باقی تمام کیسز جو وہ زیر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور انشاءاللہ اس ہفتے میں سارے فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے. اور ان لوگوں نے دیکھیں سیاست اور اسمبلی ہائی جیک نہیں کی کہ بلکہ بندوق اور بدماشی کے ذریعے عدلیہ سمیت تمام سول اداروں پر بھی قبضہ ہے. آپ تمام اداروں کے چیئرمین اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کے سامنے سارا معاملہ کھل جائے گا. اب انٹرا پارٹی کی بات کروں، بڑا اہم معاملہ، اور پارٹی میں سب سے پہلے یاد رکھیں غدار نکل چکے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن منافق موجود ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ابھی جو آپ کو بہت سے لوگوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں، اور یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں بڑے قریبی ذرائع سے خان کے، میں نام نہیں اب بتا سکتا، لیکن خان کو شدید افسوس، یہ جو اسمبلی میں جا کے نون لیگ کے لوگوں مبارکبادیں دے رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، ان کے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں باقاعدہ. میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ خان ان سب لوگوں سے شدید ناراض. اب یہ لوگ آپ کو وضاحتیں تو دیتے ہیں جی ہمارے گھر ٹوٹے، ہم نے قربانیاں دیں، اب ہم الیکشن جیت کر آئے ہیں، تو کیا اس کا مطلب ہے خوشیاں منائیں آپ؟ کل تو آپ پروٹوکول بھی انجوائے کریں گے، خاموشی سے اسمبلی میں بھی بیٹھ جائیں گے. یہ خان کے نام کے صدقے پہ ووٹ ملے ہیں تو چیخو پکار کے لیے ملے ہیں آپ کو، لوگوں کے حق کے لیے.
تحریک انصاف کے آپ دیکھیں کسی کے گھر میں تعزیت کرنے جانا، افسوس کرنا، دعا کرنا سمجھ آتا ہے، لیکن یہ نشستوں سے اٹھ کر جا کے گلے ملنا، جفیاں ڈالنا، کھانے کھانا، ہنسنا مسکرانا ان لوگوں سے جنہوں نے ناجائز طریقے سے آپ کے ساتھ نہ حکومت گرائی بلکہ ظلم و ستم کا بازار گرم کیا، یہ کارکنوں کو جو انجام ہے، 10,000 سے زیادہ تحریک انصاف کے لوگ جیلوں میں، خواتین جیلوں میں، عمران خان جیل میں، اور آپ کو مشرقی روایات یاد آ گئی بڑی، آپ کو دین پہ عمل کرنا اتنا، جو آپ کو ذاتی تعلقات ہیں آپ ان سے ملیں، لیکن سر عام اس طرح لوگوں کا مذاق اڑانا، ان کے سینے چھل نہیں کرنا۔ دیکھیں ذاتی حیثیت میں آپ جو مرضی کریں، لیکن آج آپ خان کے نام کا ووٹ لے کر آئے، آپ کو کوئی حق نہیں کہ اس مینڈیٹ کی توہین کریں، اس کا مذاق اڑائیں۔ جن کے ہاتھوں بیمار ہوئے ان سے دوا لینے چلے جائیں۔ مشرقی روایات ہم سب جانتے ہیں کتنی مقدم ہے، کتنے آپ دین پر چلتے ہیں، یہ بھی سب جانتے ہیں۔ یہ منافقت کا درجہ ہے، ہاتھ ملانا تو کوئی بری بات نہیں، لیکن جس انداز میں یہ سیلیبریشن تھی، خوشیاں تھی، وہ یقیناً رانگ نمبرز میں آتا ہے۔ اور کیونکہ دیکھیں کل یہ لوگ شہباز گل کو تانے دے رہے کہ یہاں آ کے کرے، وہاں بیٹھ کے باتیں کرتا ہے، ابھی یہی لوگ آپ کو خاموش ہو کے نشستوں پر پروٹوکول بھی انجوائے کرتے نظر آئے گا۔ میں وہ چیف وپ عامر ڈوگر صاحب کی ویڈیو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ جی بڑی قربانی ہے ان کی، اس میں کوئی شک نہیں، مالی نقصان بڑا کروایا انہوں نے، قیدیں کاٹی ہیں، سب کچھ کیا، لیکن اس کا اپنے بکری نے دودھ دیا، مینگنے ڈال دی، آپ اطاعت ملک احمد خان سے کھانا کھا رہے ہیں بیٹھ کے۔ یہ آپ قوم کو پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں کہ خان ان لوگوں سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا؟ آپ لوگ جتنے آئے ہیں ان میں سے سب خان کے نام کے ووٹ کا خود مانتے ہیں۔ اب عوام پھر کیسے تسلیم کرے گی کہ جب آصف علی زرداری کے سینٹ میں اور صدارتی الیکشن میں جب خفیہ ووٹنگ میں ووٹ زیادہ نکلے تو پھر شکوک و شبہات کس پر جائیں گے؟ آج آپ خود ثبوت دے رہے ہیں اور چھپ چھپا کر اپنی دھڑلے سے میٹنگ۔ یہ اب انفرادی عمل آپ کا نہیں ہے، یہ اجتماعی عمل ہے، یہ تحریک انصاف کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں، عمران خان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور ایک ایسے حالات میں دیکھیں عوام پہلے ناراض ہے کہ لوگ احتجاج نہیں کر رہے، تو آپ انہیں ثبوت پرووائڈ کر رہے ہیں کہ ہم احتجاج اس لیے نہیں کر رہے، سڑکوں پر یہ لوگ روکتے ہیں آنے سے کہ 9 مئی کے ڈرامے کا ڈر لگا ہوا جی دوسرا 9 مئی ہو جائے گا، حالانکہ ذاتی طور پر یہ سب کر رہے ہیں۔ اس عمل کی میں تو شدید مخالفت بھی کروں گا اور ناپسندیدہ عمل ہے، اور خان نے بھی اس کو سخت یقین کے ریجیکٹ کیا ہے۔ کل ہم لوگ نہ رانا سنالو کے ساتھ بیٹھ جائیں تو بات بنتی ہے، ہمارا تو تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ خان کے نام پہ ووٹ لے کر آئے ہیں، ان کی تو کوئی ایسی صحافتی ذمہ داری نہیں کہ ان سب کے ساتھ بیٹھنا ہے، سب کا موقف پیش کرنا ہے۔ ہم لوگ انہیں شوز میں نہیں بلاتے کہ یار ان کے پاس مین اسٹریم میڈیا کی آواز ہے، وہاں بولتے ہیں، آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں کی آواز بند ہے، آپ جا کے ان کے ساتھ جفیاں ڈالنے لگے۔ اگر آپ نے بیٹھنا ہے، بیٹھے سینیٹر سعدیہ عباسی کے ساتھ بیٹھے، سینٹ میں اعجاز چودھری اور شبلی فراز کے پروڈکشن آرڈر جاری کروا رہی ہے۔ تحریک انصاف کے سینیٹر یہاں پر کیوں نہیں بول رہے؟ نون لیگ کے سینیٹرز کیوں بول رہے ہیں یہ باتیں شبلی فراز کی، اور کریں آپ لوگ بھی۔ یہاں پہ دیکھیں فرونیت کا یہ مذہبی جماعتوں پر الزام لگاتے رہے کہ لبیک نے یہ کیا، انہیں جرت تھی۔ لبیک اور ان تمام جماعتوں نے اس طرح سرعام سر قلم کرنے کی باتیں نہیں کی جس طرح مریم اورنگزیب نے کی۔ یہ ان کا رویہ ہے نوجوان میڈیا کے صحافیوں کی، ویڈیوز بناتے ہوئے جو عذاب کا شکار ہے۔ ابھی عمران ریاض گرفتار ہے، ستور کو جس طرح گرفتار کیا انہوں نے، ابھی دیکھیں چوری ڈاکے، بلیک میلنگ اور گندی ویڈیوز مخالفین کو کچلنے کے لیے اداروں کا جو استعمال ہوا، مینڈیٹ کو روندا ہے۔ کیا یہ کم ہے کہ ابھی مزید آپ کو یہ تختیاں لگا کر جھوٹے منصوبے بنا کے اپنی پروموشن کے لیے ابھی وہ مریم نواز کی طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں، وہ دکھا رہے ہیں روزانہ میڈم چیف منسٹر کے نام پہ جو ڈرامے ہیں۔ ابھی مریم نواز صاحبہ کہہ نہیں تھی پنجاب میں وائی فائی فری کر دیں گے، لیکن یہ نہیں بتا رہی کہ وائی فائی فری کر کے سوشل میڈیا کا سوئچ آف ہوگا پیچھے سے، وائی فائی استعمال کریں گے کہاں؟ معیشت کی حالت دن بدن تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ ابھی علی بابا کی کمپنی، وہ جن کا بڑا گروپ ہے دراز.pk، 3,000 سے زیادہ ملازمین ہیں، وہ ملازمین نکالنے کی بات کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ان کے پنڈی بوائز جو ہیں وہ مریم نواز کی صورت میں قوم کو الٹے سیدھے تھپڑ مار رہے ہیں۔ نفرت حقارت کا بھی لوگ تو ہر جواب دیں گے۔ محسن نقوی 400 دن پورے کر کے کہہ رہے ہیں جس طرح کہ مجھے تمغہ دے دے۔ شرمندگی اور بغیرتی کا عالم دیکھیں، 90 دن کے لیے آیا، 400 دن زبردستی بیٹھ گئے، کام صرف انتخابات کروانا، پورا صوبہ تباہ و برباد کر دیا۔ ابھی اس میں انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملے پہ بڑی اہم بات جو میں بتانا چاہتا ہوں، ابھی دیکھیں اکبر ایس بابر کا جو پہلا نقطہ ہے وہ یہی ہوگا، اور یہ انٹرا پارٹی کے انتخابات کی یہ ویڈیو ضرور آپ کاٹ کے بھیجیں۔ یہ 3 مارچ کو الیکشن ہو رہے ہیں، اور اس میں جو ابھی اکبر ایس بابر نے جو واردات ڈالنی ہے، جو پہلے بتا رہا ہوں، جیسا پہلے بتائی تھیں کہ وہ ریگولیرٹیز نہ ہوں، رؤف حسن صاحب پہ لگیں گی، چیف الیکشن کمشنر ہیں، وہ تحریک انصاف کے ساتھ پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ اب انہوں نے جو ایک نقطہ عدالت میں رکھا ہوا کہ جو الیکشن کمیشن میں پیش ہوں گے تو وہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں جا کے کہ دیکھیں جی پرانی تاریخوں میں استعفیٰ رؤف حسن صاحب نے دیا ہوا، آپ کو لگتا ہے وہ تسلیم کریں گے استعفیٰ؟ بھائی چیف الیکشن کمشنر بننے سے پہلے استعفیٰ دیا ہوا تھا انہوں نے۔ اب وہ منشی صاحب جو ہیں وہ یا قاضی صاحب ہیں جنہوں نے سیدھے سیدھے آپ کی باتیں نہیں تسلیم، وہ کہیں گے استعفیٰ آپ 2 عہدے کیسے رکھ سکتے ہیں، اتنی بڑی پارٹی میں آپ 5-7 لوگ اکٹھے علیحدہ نہیں کر سکتے جو پورا معاملہ چلا سکیں۔ عمر ایوب صاحب نامزد وزیر اعظم بھی تھے، وہ آپ جنرل سیکرٹری کے عہدے کے لیے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، کچھ اور لوگ بھی اسی لیے پارٹی میں نہیں کہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، چل جمہوری پارٹی ہے، اس میں کوئی بات، لیکن بہت سے لوگ موجود ہیں جو ان عہدوں پر کام کر سکتے ہیں، باقی مرضی تو خان کی ہے ظاہر، اس میں تو کوئی شک نہیں،
لیکن اکبر ایس بابر نے بھی باقی لوگ بھی پارٹی میں دیکھیں رجسٹرڈ کروانا شروع کی ہیں. یہ ٹیکنیکل غلطیاں آپ کی ڈھونڈ رہے ہیں, پوری کوشش طریقے سے صاف کرنی چاہیے, کوئی غلطی کا موقع نہ دیں. میں نے رؤوف صاحب کو یہ پیغام بھیجا ہے, ابھی تک ان کا جواب نہیں آیا. آج وہ عمران خان سے بھی شاید ملنے جا رہے ہیں, جب وہ واپس آئیں تو کوشش ہوگی ان سے انٹرویو کر کے بات کی جائے. اب ایک بڑے دلیر صحافی اسد طور کی بات کرنی ہے جو فسطائیت اور ظلم کے خلاف کھڑا ہے. دیکھیں سول سرونٹ, گورنمنٹ آفیشل اور ریاستی اداروں کے خلاف اس پہ الزام لگا کہ جس نے کیمپین چلائی. آج اس کی والدہ کی کال سن کے وہی افسوس ہوا جس ارشد شیخ کی والدہ ہے کہ بیٹا کھانا کھایا ہے نہیں, سویا ہے نہیں, اور وہ ہتھکڑیوں میں جکڑا. دیکھیں 5 فٹ چینج کا وہ کمزور بظاہر لاغر پتلا سا صحافی, یقین کریں بڑے بڑے مگرمچھوں کو آئینہ دکھا گیا, جو کل اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے 13 ارب کی اپنے حصے کے جو دسترخوان پہ ہڈیاں مالک چچوڑنے کے بعد پھینکتا ہے اور پالتو جانور اس ہڈی کے پیچھے بھاگتے ہیں. اسد طور نے آج ہتھکڑیوں میں لگی وہ بات کر دی, اور یقین کریں میرا دل جیت لیا اس بندے نے. پاکستان اس کے لیے اس کے بارے میں آواز اٹھائیں. یقین کریں مریم نواز وزیر اعلیٰ بن چکی ہے, ایسے موقع پہ جو پاک فوج کو دہشت گرد کہتی رہی وزارت اعلیٰ لے گی, جس کا باپ آرمی چیف کے خلاف جلسوں میں تقریر کرتا ہے, اسے نہلا دھلا کر پاک صاحب لال بوٹ بنا کے پریڈ کروا رہے ہیں. خواجہ آصف پاک فوج کے عظیم جرنیلوں کو جنگ ہارنے کے تانے دیتا تھا. ایاز صادق مذاق اڑاتا تھا ان کے پسینے چھوٹنے کے ہندوستان کے سامنے, وہ سب کے سب اعلیٰ عہدوں پر. اور ملک کا آئین توڑنے والا باجوہ چلتی حکومت گرا کے پاکستان کو اندھیروں میں پھینک کے آج بیلجیم اور دبئی میں گھوم پھر رہا ہے. جنرل فیض کا دیکھ لیں, یہ تمام لوگ برملا اعتراف کر رہے ہیں, فضل الرحمان گواہی دے رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں, لیکن انہیں کچھ نہیں کہا جاتا. اور ایک صحافی جو اپنی آزادی اظہار رائے کی بات کرتا ہے, کھل کے بات کرتا ہے, اس کی تنقید آپ کر سکتے ہیں اس کے اسٹائل پہ, لیکن پابند سلاسل کر دینا, بدماشی مچی ہوئی ہے ایک. لیکن اس کے بارے میں آواز ضرور اٹھائیں. انشاءاللہ کوشش کروں گا اسد طور کے ساتھ انٹرویو بھی کروں. اپنا خیال رکھیں. اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.